बिस्मिल्लाह। सर सब मैं पढ़ूं? जी जी बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वान उमरान मौला उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अन्ना उस्मान दआ बिवुदुए वग़सल कफ़ै सलास मर्रातिन सुम्मा तमदमद वस्तशक्क वस्तशर्र सुम्मा गसल वजहहु सलास मर्रातिन सुम्मा गसल यदहु यमना इलल मराफ़िक़ सलास मर्रातिन सुम्मा युस्रा मिस्ल ज़ालिका सुम्मा मसह बिरासी सुम्मा गसल रिजलहु यमना इलल काबैनि सलास मर्रातिन सुम्मा युस्रा मिस्ल ज़ालिका सुम्मा क़ाल रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवद्दा नहु वदु फी हाज़ी मुत्तफ़क़ुन अलैह। हज़रत हमरान जो कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आज़ाद करदा ग़ुलाम हैं, ये रिवायत करते हैं कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वज़ू करने के लिए पानी मंगवाया और 3 मरतबा अपनी हथेलियां धोई और फिर 3 मरतबा कुली की और फिर 3 मरतबा नाक में पानी दाखिल किया और फिर 3 मरतबा नाक झाड़ा और फिर 3 मरतबा अपना चेहरा धोया और फिर कोहनी समेत 3 मरतबा अपना दायां बाजू धोया और फिर कोहनी समेत बायां बाजू भी 3 मरतबा धोया और फिर 1 मरतबा सर का मसा किया और फिर 3 मरतबा अपना दायां पांव टखनों समेत धोया और फिर इसी तरह बायां पांव 3 मरतबा टखनों समेत धोया। फिर फारग होकर हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह वजू किया जिस तरह मैंने वजू किया है। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। सही। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व खातमिल मुरसलीन। ये जो हम बाब पढ़ रहे हैं, ये नया बाब हमने शुरू किया था, लेकिन वो हज के वक्फे की वजह से हम इसको मुकम्मल नहीं कर रहे, रोक दिया था, यानी एक हदीस पढ़ के इसको रोक दिया था। तो इससे पहले हमने जो पढ़ा है बाब अल वुदू, यानी वजू का बाब या वजू का बयान। आपको मालूम है कि वज़ू जो है ना, ये नमाज की कुंजी है, नमाज का दरवाज़ा है। इसके दुरुस्तगी नमाज की दुरुस्तगी के लिए बहुत ज़रूरी है। और सारी चीज़ें अब तक जो हम पढ़ते आए हैं ना, इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक नमाज से है। जो कुछ अभी तक हमने पढ़ा है ना, बिल्कुल पहले बाब से लेकर अभी तक, उन सब का ताल्लुक नमाज से है, क्योंकि नमाज जो है ना, वो बुनियादी इबादत है जिसका ताल्लुक आदमी के रोज़ाना ज़िंदगी से 5 मरतबा है। तो इसीलिए फ़ुक़हा ने इसको इतनी अहमियत दी है। तो बाबुल वुदू, वज़ू का बयान या वज़ू से मुताल्लिक़ जो अहादीस हैं, वो उनका बाब, उनका दरवाज़ा। तो उसमें जो सबसे पहली हदीस हमने पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, ये मैं शेयर कर सकता हूँ क्या? अच्छा जनाब, उसमें जो सबसे पहले जिस चीज़ हमने पढ़ी थी वो था लौला अन अशुक्का अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाकी इंद कुल्ली वुदू। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मुझे अपनी उम्मत को मशक्क़त और तकलीफ़ में मुब्तला करने का अंदेशा न होता तो मैं हर वज़ू के साथ मिसवाक करने का हुक्म देता। और शायद इसको हम पहले पढ़ चुके हैं पिछले हफ्ते, और इसके अंदर जो अहकाम मसाइल हैं वो सब कुछ हमने पढ़ा है। इसके ज़िम्न में हमने ये भी पढ़ा है कि तालीक़न का मतलब क्या है। ज़करहुल बुखारी तालीक़न, अगर आपको याद हो तो हमने ये भी पढ़ा था, तो तालीक़न का मतलब क्या है। इस हदीस के जो अहकाम वाज़ेह आ रहे हैं वो तो आप सब ने पढ़े हैं कि मशक्क़त में डालने वाले जो काम हैं, उनसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या फिर शारिअ ने हमें जो है ना, यूँ कह लें कि सहूलत दी है ताकि मशक्क़त में न डाला जाए। और
इस हदीस के यानी कि रूह से ये मालूम होता है कि असल में मिजाज क्या है। मिजाज ये है कि मतलूब आपसे यही है कि आप हर वज़ू के साथ हर वज़ू के साथ मसवाक करें। मिजाज यही है, लेकिन आपको हुक्म नहीं दिया जा रहा इसका ताकि आपको मशक्क़त में ना डाला जाए। तो ये जो है ना इशारे की तरफ से एक मुशफ़िक़ाना एक सलूक है या मुशफ़िक़ाना तर्ज़ अमल है। इसकी मिसाल हमें मुख्तलिफ़ जगहों पर भी मिलती है। और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हमें मालूम होता है कि मशक्क़त में डालने के अंदेशे से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी चीज़ों का हुक्म देने से इज्तिनाब किया है। जैसे कि अभी हमारे सामने ये मिसाल मौजूद है मिसवाक की। वजह क्या है? वजह ये है कि रसूल का मुस्तकिल अमल वाजिबुल इताअत बन जाता है, दीन का हिस्सा बन जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत रसूल आपकी हर बात, आपका हर हुक्म, आपकी किसी चीज़ से मना करना, किसी चीज़ को पसंद करना, किसी चीज़ को पसंद न करना, और आपका जो मुस्तकिल अमल है बहैसियत शारअ यानी शरीयत देने वाला, वो उम्मत पर लाजिम बन जाता है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं मशक्क़त में डालने का ख़तरा ना होता, मुझे अंदेशा ना होता, तो मैं तुम्हें हुक्म देता कि हर वज़ू के साथ मिसवाक करो। इसकी मिसाल हमें मिलती है तरावीह की नमाज में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तरावीह पढ़ी और फिर चौथे दिन नहीं आए, तो फिर फरमाया कि मुझे अंदेशा था कि कहीं तुम पर फ़र्ज़ ना हो जाए। अगर रसूल का अमल मुस्तकिल तौर पर एक होता रहे तो फिर ज़ाहिर है कि फिर वो चीज़ जो है ना लोगों पर वाजिब बन जाती है। तो ये हमने हदीस पढ़ी थी पिछली मरतबा। इसमें हमें ये भी मालूम हुआ कि इस हदीस से, ये जो हम हदीस पढ़ रहे हैं ना, ये जो हम पढ़ चुके हैं हदीस, इस हदीस से कुछ फ़िक़ही उसूल भी निकलते हैं। और फ़िक़ही उसूल क्या है? अल-मशक्क़ह तजलिबुत तयसीर। और अगर आपको याद हो, ये बात हो चुकी है कि फ़िक़ह जो है वो दीन का सबसे मुश्किल इल्म है। सबसे मुश्किल इल्म दीन का फ़िक़ह है, फ़िक़ह। और फ़िक़ह जो है ना अब आपको मालूम है कि ये 5 मकातिब फ़िक्र तो 4 मकातिब फ़िक्र तो मौजूद हैं हमारे सुन्नियों के पास, और एक अगर शिया का भी ले लें तो 5 मकातिब फ़िक्र बन गए। अब ये मकातिब फ़िक्र अभी जो मौजूद हैं फ़िलहाल, लेकिन इससे पहले और भी मकातिब फ़िक्र थे लेकिन ख़त्म हो गए या जम हो गए एक दूसरे के अंदर। तो ये पूरा फ़िक़्ह जो है ना, ये 5 बुनियादों पर कायम है। उनमें से एक बुनियाद है अल-मशक्क़ह तजलिबुत तयसीर। मशक्क़त में डालने वाला हर काम में आसानी की जाएगी। कोई भी काम मशक्क़त में डालने वाला हो उसमें आसानी की जाएगी। और ये उसूल हम पढ़ते आए हैं इस हदीस किताब में, जो अब तक जो हम पढ़ा है ना, उसमें ये उसूल हर जगह पर हमें नज़र आया है। आज जो हम हदीस पढ़ने जा रहे हैं, ये हदीस नंबर 30, उसके बाद 31, 32, 33, आगे कुछ हदीसें हम पढ़ेंगे जिनका ताल्लुक वज़ू से है। ये देखिए, ये सारी हदीसें हैं, इनका ताल्लुक जो है ना, ये हदीस नंबर 33, ये सारी हदीसें जो है ना, इनका ताल्लुक वज़ू से है। ये सारी चीज़ें आप पे नज़र आ रही हैं, ये सारी चीज़ें, ये सारी हदीसें आगे हम पढ़ेंगे, इन सब का ताल्लुक वज़ू से है। वज़ू एक ख़ास तरीके के मुताबिक कुछ ख़ास आज़ा को धोने का नाम है। बाज़ आज़ा को धोना है, बाज़ आज़ा पर मसह करना काफ़ी है। इसको इस्तिलाहन हम वज़ू कहते हैं, वज़ू। इस कैफियत के साथ वज़ू करना, इसको हम महज इबादत कहते हैं। ये क्या है? ये महज इबादत का काम है। ठीक है, ये महज इबादत का काम है।
क्यों महज इबादत का काम हम कह रहे हैं? हम इसलिए इसको महज इबादत का काम कहते हैं क्योंकि दीन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी इल्लत का हमें अंदाजा नहीं है। इसकी वजह क्या है आखिर? इसकी आखिर वजह क्या है? क्यों हम वजू करते हैं, या इस कैफियत के साथ क्यों करते हैं जिस कैफियत में हमें बताया गया है? इस कैफियत के साथ वजू करने की क्या हिकमत है आखिर? या मिसाल के तौर पर इबादत के ज़िम्न में अगर हम नमाज को ले लें तो जिस कैफियत में हम नमाज पढ़ते हैं, पहले खड़े होना है, हाथ बांधना है, अल्लाह अकबर कहना है, फिर रुकू में जाना है, फिर सजदे में जाना है, फिर बैठना है, फिर दोबारा सजदे में जाना है और फिर खड़े होना है। ये जो कैफियत है नमाज की, इसकी इल्लत क्या है आखिर? यानी अल्हम्दुलिल्लाह कहने के पढ़ने के बाद हम सीधा सजदे में क्यों नहीं जाते, या एक मर्तबा रुकू और 2 मर्तबा सजदा क्यों है, या फिर जोहर की नमाज 4 रकातें क्यों हैं, फजर की 2 क्यों हैं, मगरिब की 3 क्यों हैं, या फिर ये जो औकात हैं नमाज के ये क्यों हैं? इसी तरह से वो तवाफ को ले लें, 7 मर्तबा 8 मर्तबा क्यों नहीं है? तो 6 मर्तबा करने में क्या बुराई है? या फिर दूसरी इबादत को ले लें, जितने भी इबादत हैं, तो ये इसकी इल्लत क्या है, क्यों हम ऐसा करते हैं? तो ये जो है ना, इसको हम कहते हैं ये ताबुदी काम है। ताबुद के तौर पर जिनको किया जाता है, यानी इबादत के तौर पर जिनको किया जाता है। और इबादत बजा लाना जिस तरह से बताया गया है उसी तरह से बजा लाना, इसी का नाम ईमान है, वरना इल्लत कोई नहीं है। ये वो काम है जिनको हम कह सकते हैं कि ये नामालूम इल्लत की वजह से है, नामालूम असबाब की बिना पर है, या नामालूम यानी इनकी इस तरीके से करना, इसको जिस तरीके से हमें बताया गया है इस तरीके से करने की वजह क्या है, क्या हिकमत है, ये हमारी समझ में नहीं आ सकता, और इसी का नाम ईमान है। हम ऐसी, ये अलग बात है कि इज्तिहाद की बुनियाद पर, और मैं दोबारा कह रहा हूँ कि इज्तिहाद की बुनियाद पर, और आपको मालूम है इज्तिहाद सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। इज्तिहाद की बुनियाद पर कोई शख्स अपनी तहकीक करता है और तहकीक करने के बाद एक नतीजे पर पहुंचता है, और वो नतीजा लोगों की समझ में आता है और उसे कबूलियत आम हो जाती है, तो हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि ये इल्लत है, ये वजह है। और हो सकता है कि वो जो इल्लत बताई गई, जैसे कि मिसाल के तौर पर रोज़ा, साल में 30 दिन रोज़ा रखने से ये होता है कि जिस्म के अंदर जो सेल हैं, मुर्दा सेल हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं और नए सेल पैदा होते हैं, और मैदा जो है ना उसको आराम मिलता है, तो मैदे को आराम मिलता है तो 5 किलो कम हो जाता है, तो 5 किलो कम होने से आदमी के अंदर, ये इल्लत है, ठीक है, सही है, ओके, हो सकता है सही हो सकता है गलत हो। या फिर नमाज पढ़ने से, इस तरह से नमाज पढ़ने से आप जो है ना किबला रुख होते हैं तो वो मैग्नेट होता है, तो ये होता है। और वजू रुकू में जाते हैं तो रुकू जाने से आदमी के अंदर जो है ना जो मनफी रेज हैं वो खारिज होते हैं, और ज़मीन पर माथा टिका देने से आदमी के जिस्म के अंदर, ये सारी चीज़ें ठीक है, हो सकता है ऐसा हो और हो सकता है ऐसा ना हो, इज्तिहाद है, हो सकता है ऐसा हो और हो सकता है ऐसा ना हो। लेकिन असल इल्लत क्या है?
تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کی علت نامعلوم ہے، نامعلوم علت، اور نامعلوم علت کی بنیاد پر ایمان لانا، اسی کو ایمان کہتے ہیں، کیونکہ ایمان باللہ اسی چیز کا نام ہے کہ آپ اندیکھی چیز پر جب ایمان لا رہے ہیں، جب اندیکھی چیز پر ایمان لا رہے ہیں تو آپ کو ایمان لانا پڑے گا کہ اس ہستی کی طرف سے جو کچھ آپ کو مل رہا ہے اس پر من و عن آپ نے تسلیم کرنا ہے، آپ نے سمع اور اطاعت کرنی ہے، جو بھی سمجھ میں بات آئے یا سمجھ میں بات نہ آئے۔ ضروری نہیں ہے کہ دین کی ہر چیز آپ کو سمجھ میں آئے، ضروری نہیں ہے، اور یہ ایمان کے منافی بھی ہے کہ پہلے مجھے سمجھاؤ کہ ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، ختم ہو گئی کہانی۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے ایسا کرو تو ہم ایسا کر رہے ہیں۔ اگر وہ کہتا کہ نہیں تم جو ہے نا دیوار پر ماتھا مارو 3 مرتبہ، وضو تمہاری نماز ہو گئی، تمہاری نماز کا طریقہ یہ ہے کہ دیوار پر سر مارو 3 مرتبہ، اس کو یہ پسند ہے، ٹھیک ہے ہم کریں گے جیسا اس کو پسند ہے۔ تو جو چیز اس کو پسند ہے تو وہ اس کا طریقہ ہمیں بتا دیا کہ یہ طریقہ ہے، اس طریقے پر کرو، اور وہ طریقہ خود اللہ تعالیٰ تو نہیں آ کے بتائے گا نا، کسی رسول کے ذریعے سے پتہ چلے گا ہمیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلا کہ عبادت کے یہ طریقے ہیں، اس طرح سے طریقہ یہ انجام دیا جائے، اس کو یہ پہلے یہ کیا جائے، اس کے بعد یہ کیا جائے، پہلے کھڑا ہوا جائے، پھر الحمد پڑھا جائے، پھر اس کے بعد قرآن مجید کے کچھ حصہ پڑھا جائے، پھر رکوع میں جایا جائے، پھر رکوع سے کھڑا ہوا جائے، اور پھر سجدے میں جائے، اور پھر سجدے سے بیٹھا جائے، اور پھر دوبارہ سجدے میں جائے، اور پھر دوبارہ کھڑا ہو جائے۔ تو یہ طریقہ ہے عبادت کا، یہ طریقہ ہے۔ کیا ہے، کیوں ہے، کس لیے ہے، اس کی علت ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، اور یہ ان چیزوں میں سے وضو بھی شامل ہے، وضو بھی ان چیزوں میں شامل ہے۔ اتنی اہمیت ہے وضو کی، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ جب پانی نہیں ہے تو پھر تیمم کرو، تو پھر وضو کی اہمیت کہاں گئی؟ جب صفائی کرنا ہے مثال کے طور پر، اگر ہم کہتے ہیں اس کی علت یہ ہے، اس کی وضو کی علت یہ ہے کہ اگر آپ مارکیٹ میں ہیں، کام کاج کر رہے ہیں، دکان میں بیٹھے ہیں، کاروبار میں بیٹھے ہیں، کہیں پر بھی بیٹھے ہیں، نماز کا وقت آ جائے تو یہ جو اعضاء دھونے ہیں یہ ظاہری اعضاء ہیں نا، چہرہ ہے، ہاتھ ہے، بازو ہیں، ٹانگیں، پیر ہے، ظاہری اعضاء، ظاہر ہے کہ اس میں میل کچیل آ جاتی ہے، میل کچیل آ جاتی ہے، تو آپ کس طرح سے اس کو جو ہے نا نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے آپ کو صفائی اختیار کرنی پڑے گی۔ تو صفائی کیسے اختیار کروں؟ وضو کرو، یہ جو اعضاء ہیں اس کو دھو لو، چلو ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بات، سمجھ میں آ گئی بات کہ نماز کے لیے صفائی ضروری ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ تو اگر پانی نہیں ہے تو پھر تیمم کرنے کا حکم دیا ہے، تو وہاں تو صفائی تو ہے ہی نہیں، تو وہاں کہاں گئی صفائی؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ چیز ہے جو نامعلوم علت کی بنیاد پر ہے۔ وضو اور دیگر ساری عبادتیں نامعلوم علت کی بنیاد پر ہیں۔ تو یہ اس لیے بتانا ضروری تھا آپ کو کہ آمنا و صدقنا اسی کا نام ہے، سمعنا و اطعنا اسی کا نام ہے۔ علت کے پیچھے مت پڑیں، وجہ کے پیچھے نہ پڑیں، حکمت کے پیچھے نہ پڑیں، اس کے اندر حکمت ہے، کیا ہے وہ حکمت، تلاش کروں میں، تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، اگر اللہ نے نہیں بتایا تو پھر تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو کھانے سے منع کیا ہے، حرام ہے تمہارے اوپر کھانا، خنزیر کھانا تمہارے اوپر حرام ہے۔ کیوں حرام ہے بھائی؟ حرام ہے تو حرام ہے، ختم ہو گئی کہانی۔ کیا مطلب ہے کیوں حرام ہے؟ حرام ہے تو حرام ہے۔ اچھا اس کے حرمت کی وجہ یہ ہے کہ خنزیر جو ہے وہ غلاظت کھاتا ہے، چلو ٹھیک ہے، ہم ایسا خنزیر آپ کے لیے لائیں گے جس نے کبھی زندگی میں غلاظت نہیں کھائی۔ تو ہم یہ کرتے ہیں نا کہ 2 خنزیروں کو آپس میں جوڑتے ہیں، ان سے جو بچہ پیدا ہوگا، جہاں جو بچے پیدا ہوں گے ہم ان کو کسی بڑی صاف ستھری پاک جگہ پر رکھیں گے، ٹھیک ہے، اور وہ بڑے ہوں گے، اور ان سے جو بچے ہوں گے دوسری نسل، دوسری جنریشن، ایک جنریشن وہ ہے جو ان کی ماں باپ کی ہے نا، انہوں نے غلاظت نہیں کھائی، اب جو دوسری سیکنڈ جنریشن پیدا ہوئی کیا وہ حلال ہو گئی؟ حلال تو نہیں ہوگی، کیوں نہیں؟ وجہ تو ختم ہو گئی نا، حرمت کی وجہ ختم ہو گئی۔
اچھا اچھا، اس کے اندر جو ہے نا وہ ایسے کیڑے ہیں گوشت میں جو مضر صحت ہو سکتے ہیں، جان لیوا ہو سکتے ہیں، اس کے اندر مضر صحت کیڑے موجود ہیں، وہ کیڑے ختم نہیں ہو سکتے۔ تو ایسا اگر یہ بات ہے تو ہم دیکھتے ہیں انگریز وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں 80 90 120 سال کے بڈھے بڈھے، ان کو تو کیڑا نہیں لگا، تو وہ خنزیر کا گوشت کھا بھی رہے ہیں اور 90 سال 80 سال 90 سال 100 سال کی عمر کو پا رہے ہیں، ان کو تو کبھی نہیں ہوا اس طرح کا کیڑا۔ اچھا، اس کے کھانے سے جو ہے نا بے غیرتی ختم ہو جاتی ہے آدمی کے اندر، آدمی کے اندر غیرت ختم ہو جاتی ہے، بے غیرت بن جاتا ہے۔ تو کئی انگریز ایسے ہیں دنیا میں جو خنزیر بھی کھاتے ہیں، ان کے اندر غیرت بھی ہے۔ تو وجہ کیا ہے آخر؟ وجہ بس یہ ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے، حرام ہے تو حرام ہے۔ آپ علت کے پیچھے مت پڑیں، علت کیا ہے اس کے اندر، وجہ کیا ہے؟ وجہ کچھ بھی نہیں ہے، وجہ ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ہمیں ہمارے خالق نے کہا ہے کہ یہ منع ہے تو منع ہے، ہمارے خالق نے کہا ہے کہ اس طرح سے کرو عبادت تو ہم اس طرح سے کریں گے، ہمارے خالق نے کہا ہے کہ اس طرح سے وضو کرو تو ہم اس طرح سے وضو کریں گے، ہمارے خالق نے کہا ہے کہ اگر پانی نہیں ہے تو تیمم کرو تو ہم تیمم کریں گے۔ تو یہ اصل میں یہ بتانے کی وجہ یہ ہے کیونکہ آگے جو چیزیں آ رہی ہیں اس حدیث میں بھی اور آگے جو چیزیں آ رہی ہیں ان کی علت اگر آپ تلاش کرنے پھریں گے تو آپ کو علت کسی بھی عبادت میں نہیں ملے گی، صرف وضو میں نہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں۔ تو اصل کیا ہے؟ اصل ہے آمنا و صدقنا، آمنا و صدقنا۔ جس طرح سے کسی خاتون نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ رمضان کے روزے اگر ماہواری آ جائے تو رمضان کے روزوں کی قضا ہے، حالانکہ رمضان جو ہے نا وہ سال میں ایک مرتبہ ہے اور نماز کی قضا نہیں ہے، حالانکہ وہ 5 وقت ہے روزانہ۔ تو حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ تم کیا مطلب، دین اتباع کا نام ہے، اتباع جس طرح سے کہا گیا ہے اسی طرح سے ہمیں کرنا ہے، علت کو چھوڑ دیں آپ، علت کیا ہے اس کے اندر۔ چلیے ہم اپنے حدیث کی طرف چلتے ہیں، تمہید بہت جو ہے نا کافی طویل ہو گئی ہے، تو مجھے امید ہے کہ یہ حدیث آپ سب نے پڑھی ہوگی، میرا خیال ہے کہ یہی ایک ہی حدیث ہم پڑھیں گے آج شاید۔ اچھا جناب، کسی کا مطالعہ ہے اس حدیث کے بارے میں، خاص جو حدیث نمبر 30 ہے جو آج ہمارا مطالعے میں ہے؟ یہ بتائیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کون ہے راوی؟ جی سر صاحب، یہ راوی جو ہیں حضرت حمران اور ان کے والد کا نام جو ہے وہ ابان ہے، اور یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہیں وہ آزاد کردہ غلام ہیں جی، جنہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قید کر کے مدینہ منورہ بھیجا تھا، صحیح، اور کافی قابل اعتماد راوی ہیں، اور 75 ہجری میں جو ہے نا انہوں نے وفات پائی۔ صحیح۔ اور ان سے منسوب جو روایتیں ہیں نا ان میں سب سے مشہور روایت یہی ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، حضرت حمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایتیں آ رہی ہیں نا ان میں سب سے مشہور روایت یہی ہے، اسی حدیث کی روایت ہے۔ اچھا چلیے پھر بتائیے اگر کسی کا مطالعہ ہے اس حدیث کے بارے میں، کس کا خلاصہ کیا ہے حدیث کے اندر؟ اس حدیث میں کیا ہمیں خلاصہ ملتا ہے؟ جی کسی کا مطالعہ ہے تو بتائیے گا۔ سب مختصراً یہ کہ اس حدیث مبارکہ میں جو ہے نا وہ ترتیب بتائی گئی ہے وضو کی، جو مطلب ہے جو طریقہ ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا گیا کہ انا عثمان دعا بے وضو، یعنی دعا بے وضو، وضو کے لیے پانی منگوایا، اور پھر جو آگے جو ہے پھر انہوں نے پھر فقط صلی کفی صلاۃ مراتن، اور اسی طرح ثم تمدمدہ، اور انہوں نے پھر اپنے جو ہے وہ یہ ایک طریقہ بتایا کہ اس کو تسلسل کے ساتھ پہلے انہوں نے جو ہے
3 مرتبہ اپنی ہتھیلیاں دھوئیں، پھر 3 مرتبہ کلی کی اور پھر 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالا. تو اس طرح سے یہ پورا وضو مکمل کرنے کے بعد ایک حدیث مبارک ہمارے پاس یہ بھی آتی ہے کہ جس شخص نے اس وضو کو اس طریقے سے کیا، پوری یکسوئی سے کرنے کے بعد اگر اس نے 2 رکعت نماز پڑھی تو اس کے تمام پہلے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائیں گے. جی یہ تھوڑا سا جی ہاں بالکل صحیح. اور کوئی بات کسی ساتھی کے پاس ہے اس حدیث کے حوالے سے؟ اور کسی کے پاس کوئی بات ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام عمران بھائی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ابھی جو بھائی نے بات کی کہ پہلے 3 دفعہ ہتھیلی، ہم جب ہتھیلی کی بات کرتے ہیں تو اس میں کلائی شاید محسوس کرتے ہیں کہ شامل نہیں ہے، مگر ہاتھ دھونے میں کلائی بھی شامل ہے. کیا آپ نے کہا؟ جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں تو بھائی نے بات کی کہ ہتھیلی انہوں نے دھوئی، تو ہتھیلی سے مراد یہ ہے کہ پورا ہاتھ نہیں ہے، کیونکہ ہاتھ کا جو دھونا ہے وہ تو جو کلائی کی ہڈی ہے، جو ہاتھ کے آخر میں ایک ہڈی آتی ہے وہاں تک کلائی تک ہے، تو ہتھیلی نہیں بلکہ پورا ہاتھ کلائی تک ہے جس کو دھونا ہوتا ہے. نہیں اصل میں وہ میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو. اصل جو چیز ہے نا وہ متن میں ہے. آپ ترجمے میں مت جائیں، ترجمے کی طرف جائیں گے تو گڑبڑ ہو جائے گی. اصل جو ہے وہ ہے متن میں کیا بتایا ہے. ہم ترجمہ جب کریں گے تو اس کا ہتھیلی کریں گے، تو ہتھیلی کہاں تک ہے آخر، یہ بھی حکم آتا ہے نا کہ کہاں تک ہے ہتھیلی. تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں. اور کسی ساتھی کے پاس کوئی بات ہے؟ اور کوئی ساتھی مطالعہ نہیں ہے کیا ساتھیوں کا؟ استاد صاحب اس میں ایک چیز جو لگتا ہے کہ اس حدیث کے متن میں جو ہے، جیسے سر کا مسح ہے وہ اگلی 2 حدیث ہیں ان میں وضاحت ہو جائے گی، لیکن ایک چیز جو کمی ہے وہ کہ انگلیوں کا مسح، وہ اس حوالے سے بھی ایک چیز جو ہے وہ کمی محسوس ہوئی جو آپ سے پوچھنا چاہوں گا. ہے نا آپ کی بات ٹھیک ہے. تو ہم ہتھیلی پہ بات کریں گے جب شرح میں آئیں گے. اگر کسی ساتھی کے پاس کوئی اضافہ ہے تو ہم ہتھیلی، ظاہر ہے کہ وہ 2 ہڈیاں شامل ہیں اس کے اندر، ہتھیلی اسی کو کہتے ہیں عربی میں، جس کو ہم کف کہہ رہے ہیں نا. وہ کف کہاں تک ہے یہ واضح ہے فقہا کے اندر، فقہا کے نزدیک اس کی حد واضح ہے کہاں تک ہے، کیونکہ اس کے اندر حکم آ رہا ہے. عبادت کا بھی حکم آتا ہے اور تعزیر کا بھی حکم آتا ہے، سزا کا بھی حکم آتا ہے. تو اسی لیے اس فقہا نے اس کو واضح کیا ہے. ید کس کو کہتے ہیں؟ ید کہتے ہیں ہاتھ کو، ہاتھ. لیکن یہ کہاں سے کہاں تک ہے. اور کف جو ہے جس کا یہاں پر حدیث میں آیا ہے فغسل کفیہ، تو یہ کف جو ہے نا یہ کہاں تک آ رہا ہے، کیونکہ اس کے گرد گھومتی ہے کئی چیزیں. پہلی چیز تو عبادت ہے، وضو، اور دوسری چیز جو ہے نا وہ ہے نیند سے بیدار ہونے کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے، اور تیسری چیز ہے سزا، تعزیرات، وہ بھی اسی کے اندر آتا ہے. تو اس کو واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ کف کہاں سے کہاں تک ہے. اچھا، اور کسی ساتھی کے پاس کوئی ہے کوئی مزید اضافہ ہے اس حدیث کے حوالے سے، اگر کوئی خاص بات ہو؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں، یہ عام طور پہ وضو کے تعلق سے بس ایک ملاحظہ یہ تھا کہ وضو کے بعد کوئی مسنون طریقہ کرنے پہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مطلب یہ کہ کسی کتابوں میں آیا کہ مسنون طریقے پہ وضو کیا پھر دعا پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے. تو اس کے ساتھ یہ بھی دعا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من توابین واجعلنی من مطہرین. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جو یکتا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کے بعد کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں. اللہ مجھے بار بار توبہ کرنے میں شمار فرما اور خوب پاک و صاف رہنے والوں میں بنا دے. تو اس سے یہ مسنون جو دعا ہے اس کے بارے میں بس پوچھنا تھا. بالکل صحیح ہے.
عمران بھائی کچھ کہنا ہے آپ نے؟ جی میں اس میں ایکچولی ایک لفظ ہے جو مسا کا لفظ ہم یوز کرتے ہیں، تو یہ ہم مسا جو ہے یہ جیسے ہم بالوں کا مسا ہے تو جہاں سے منہ کی حد ماتھے پہ ختم ہوتی ہے اور پیچھے تک جاتی ہیں اور پھر واپس آتی ہیں، ایک یہ مسا ہو گیا جو سر کا مسا ہے۔ اچھا جب ہم ہاتھوں کے یا انگلیوں کا مسا کہتے ہیں تو اس کا یہ ہے کہ جیسے اپنی انگلیاں کھول کے اس کے اندر اچھی طرح صفائی کرنا، اس کو ہاتھوں کا مسا بولتے ہیں جو مجھے علم ہے۔ پھر جب ہم پاؤں دھوتے ہیں تو پاؤں کا مسا یہ ہے انگلیوں کا مسا کہ انگلیاں کھول کے ان کو اچھی طرح اندر سے دھوتے ہیں، تو وہ مسا جو ہے بعض کا شاید اس کو غلط طریقے سے سمجھا جاتا ہے، جیسے کہ جب ہم ساکس پہنے ہوں تو ہمارا وضو ہو 24 گھنٹے کے اندر تو ہم اوپر سے ہاتھ پھیر کے، وہ بھی مسا کہلاتا ہے۔ تو چلیے ٹھیک ہے، آپ بات مکمل کریں۔ جی تو میں یہی اپنا آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ مسا کا لفظ جو ہے یہ ہاتھوں میں اور انگلیوں کا مسا جو ہے، جیسے میں نے کہا کہ وہ اس کی طریقہ مختلف ہے، اس کے ہم سر پہ جو مسا کرتے ہیں وہ اور چیز ہے، جب ہم ساکس کے اوپر مسا کرتے ہیں اور چیز ہے، مگر نام ایک ہی ہم یوز کرتے ہیں، لفظ ایک ہی یوز کرتے ہیں۔ نہیں لفظ ہم اپنی زبان میں ایک ہی یوز کرتے ہیں اردو زبان میں، لیکن اس کا عربی میں الگ اصطلاحیں ہیں۔ عربی میں دونوں چیزوں کی الگ الگ اصطلاحیں ہیں، ان کا ایک دوسرے سے تعلق نہیں ہے، لیکن یہ ساری چیزیں ہم آگے چل کے پڑھیں گے، تو اسی لیے تھوڑا سا انتظار کریں تو آگے چیزیں واضح ہوں گی، بہت ساری چیزیں واضح ہوں گی اگلی حدیثوں میں انشاءاللہ۔ اچھا، اس میں اگر کوئی اور بات نہیں ہے تو پھر میں کچھ باتیں کرتا ہوں اس حدیث کے حوالے سے۔ دیکھیے یہ حدیث جو ہے نا، اس میں کچھ اہم چیزوں کے بارے میں نشاندہی کی گئی ہے اور کچھ اہم چیزوں کا ذکر نہیں ہوا ہے۔ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے نا جو آپ کے سامنے ہے، اس کو مکمل حدیث آپ سلطان بھائی نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی ہے۔ مکمل حدیث جو ہے نا، اس کے بعد کا جو ٹکڑا ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے، لیکن اس کو یہاں پر شامل نہیں کیا مصنف نے، امام ابن حجر نے وہ ٹکڑا حذف کر دیا کیونکہ اس کا ہمارے اس موضوع سے تعلق نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے جس طرح ابھی میں نے وضو کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اسی طرح سے وضو کیا جس طرح سے میں نے وضو کیا ہے، اور پھر یکسوئی کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھی، اور یکسوئی کا مطلب یہ ہے کہ اسے اپنے یعنی ذہن میں اور کوئی خیال نہیں آیا نماز کے علاوہ، تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث متفق علیہ ہے۔ متفق علیہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے نا بہت ہی اونچے درجے پر ہے، اور اس کا ٹکڑا اگلا ٹکڑا جو ہے نا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، یہاں پر امام ابن حجر نے اس کو حذف کر دیا ہے۔ ہم آتے ہیں دوبارہ حدیث کی طرف۔ دوسری بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے آپ کے سامنے، یہ وضو کے طریقہ کار کی وضاحت کی بنیادی احادیث میں سے ایک حدیث ہے۔ وضو کا طریقہ کیا ہے؟ مسنون طریقہ۔ وضو کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ وہ مسنون طریقہ یہ حدیث ہے، اور بہت اونچے درجے پر ہے کیونکہ متفق علیہ ہے، تو اس کو بنیاد رکھا گیا ہے، اس کو بنیاد رکھا گیا ہے، اس حدیث کو وضو کا طریقہ بتانے کا یہ اصل ہے، بنیاد ہے یہ حدیث۔ ہم کہہ رہے ہیں حدیث ہے حدیث ہے حدیث ہے، لیکن کہاں ہے حدیث؟ کہاں پر ہے حدیث؟ کدھر ہے حدیث؟ تو ہم اس کو کہتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل ہے تو ہم اس کو حدیث کہتے ہیں نا۔ تو یہ کہاں پر ہے حدیث؟ اس میں یہ تو حضرت عثمان کا عمل ہے۔ دیکھیں نا، حضرت عثمان نے وضو کے لیے پانی کو منگوایا اور پھر انہوں نے وضو کیا، یہ 3 مرتبہ کیا، یہ 3 مرتبہ کیا، پھر آخر میں پیر دھوئے، اور پھر کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح سے وضو کرتے دیکھا ہے جس طرح سے میں نے وضو کیا ہے۔ تو یہ ایک تو یہ ہے کہ، اور اگلا ٹکڑا جو ہے نا وہ اس کے متعلق نہیں ہے، تو اسی لیے اس کو حذف کر دیا گیا ہے۔
میں جو آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ وضو کا طریقہ بتانے والی بنیادی حدیث ہے، بنیادی حدیث ہے، لیکن حدیث نہیں ہے، کیونکہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں۔ اگر یہ ہوتا نا کہ حضرت عثمان کہتے، دیکھیے میری بات سنیے، اگر حضرت عمران کی جگہ پر حضرت عثمان ہوتے کہ حضرت عثمان نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے لیے اپنا وضو کے لیے پانی منگوایا اور پھر یہ طریقے پہ وضو کیا، ٹھیک ہے، تو ہم کہتے کہ ہاں یہ اب حدیث ہے، کیونکہ راوی جو ہے، راوی جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بیان کرتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمارے لیے قابل تشریح ہے۔ لیکن یہاں پر راوی جو ہے وہ جو حضرت عمران ہے وہ عمل بیان کر رہے ہیں حضرت عثمان کا، اور یہ بنیادی حدیث ہے وضو کی کیفیت بتانے والی۔ تو اس کا جواب یہ ہے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام جتنے بھی ہیں سب کے سب، ان کو ہم کہتے ہیں عدول، عدل پر قائم ہیں، سچے ہیں، ان سے جھوٹ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ صحابی کا عمل امت کے لیے حجت بن سکتا ہے، صحابی کا عمل امت کے لیے حجت بن سکتا ہے کہ یہ صحابی نے ایسا کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صحابی نے اپنے گھر سے تو نہیں، اپنے طور پہ تو نہیں کیا نا، اپنے گھر سے تو کوئی چیز نہیں لے کے آئے گا نا، یقیناً اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا، تو ہم اس کی بات مانیں گے جن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شب و روز دیکھا ہے، دن رات ساتھ رہے ہیں، دیکھا ہے کس طرح سے عمل ہو رہا ہے۔ تو جن لوگوں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، جب وہ ہمیں بتائیں گے تو ان کی بات حجت سمجھی جائے گی۔ وہ تیسری جو سب سے بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم میری سنت پر عمل کرو اور میرے بعد خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرو۔ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا ہے کہ مجھے دیکھو میں کیا کر رہا ہوں، میری طرح عمل کرو، اور میرے بعد جو میرے خلیفہ بنیں گے، جو خلفاء آئیں گے، کون سے خلفاء؟ راشدین جو ہیں، اب وہ کون ہیں خلفاء راشدین؟ کون ہیں؟ چلیے کتنی ہیں؟ 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، 10 ہیں، کتنے ہیں؟ 4 ہیں جی، 4 ہیں۔ تو کیا ان میں حضرت عثمان شامل ہے یا نہیں ہے؟ جی شامل ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے ہمیں کہ مجھے دیکھو، میں جس طرح سے کر رہا ہوں میرے طریقے کے مطابق عمل کرو، اور میرے بعد جو خلفاء آئیں گے، وہ جو 4 خلفاء آئیں گے، ان کو دیکھو وہ کیا کر رہے ہیں، ان کے طریقے پر عمل کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس حدیث کو قابل حجت بنانا، اس حدیث کو مضبوط کرنے کئی بنیادیں ہیں۔ ایک بنیاد یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے دیکھو اور میرے بعد میرے صحابہ جو وہ ہیں، جو خلفاء ہیں، ان کو دیکھو۔ دوسری حجت یہ ہے یا دوسری دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام جتنے بھی ہیں وہ سب عدول ہیں، ان کا طرز عمل ہمارے لیے حجت ہے۔ کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول کو اپنی آنکھوں سے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی نے جو ہے نا ناف کے اوپر ہاتھ باندھ لیے، کسی نے سینے کے اوپر باندھ لیے، کسی نے اللہ اکبر کرتے ہوئے ہاتھ کھڑے کیے، کسی نے کھڑے نہیں کیے، یہ الگ چیزیں ہیں۔ کسی نے ایسا کرتے دیکھا، کسی نے ویسا کرتے دیکھا، تو وہ مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو خادم ہیں حضرت عثمان کے،
جن کا نام حضرت حمران ہے، اور مولا اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ عبد کا لفظ ختم کر دیا گیا تھا، عبد کا لفظ تو مولا آ گیا، مولا عثمان، مولا عثمان یعنی کہ عثمان کے خادم سمجھ لیں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کے لیے پانی طلب کیا، دعا بوضو، پانی کے لیے، وضو کے لیے پانی طلب کیا۔ اب یہاں پر دو چیزیں ہیں، سمجھ لیں اس کو، یہ ٹیکنیکل چیز ہے، یہ بھی سمجھ لیں۔ یہاں لکھا ہے کہ حضرت عثمان نے وضو طلب کیا، پانی کا کہیں ذکر نہیں ہے، یہاں پر ترجمے میں آیا ہے پانی طلب کیا، یہاں پر ترجمہ ہے، یہاں پر متن میں پانی کا ذکر کہیں پر بھی نہیں ہے۔ یہاں لکھا ہے کہ حضرت عثمان نے وضو طلب کیا، دعا بوضو، ٹھیک ہے، تو دعا بوضو یہ واو کے اوپر زبر ہے، واو کے اوپر زبر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عمل کو انجام دینے کی چیز جو ہے وہ طلب کی، اور وضو جو ہے اگر اس کے اندر پیش ہو تو اس وضو کے وضو کو یہ دیکھیے، وضو یہ ہے، وضو جس کو ہم وضو کہتے ہیں، جو عبادت ہے جس کا کرنا ضروری ہے نماز کے لیے، اس کو وضو کہتے ہیں۔ اور یہاں پر اگر زبر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عمل کو انجام دینے کا جو طریقہ کار ہے، جو آلہ ہے، جو ذریعہ ہے، اس کو ہم وضو کہتے ہیں۔ تو پانی طلب کیا اس کے لیے، وضو کے لیے پانی طلب کیا وضو کے لیے، اور پھر غسل کفیہ۔ اب یہ کف جو ہے اس کی ہم بات کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے، اب کیونکہ اس کا تعلق عبادات سے بھی ہے جیسے کہ وضو، اور اس کا تعلق تعزیرات سے بھی ہے جیسے کہ چوری کی سزا، اسی لیے ضروری ہے فقہا کے لیے اس کی حد متعین کرنا کہ اس کی حد کیا ہے۔ اس کو چھوڑ دیں، یہ ترجمہ جو ہے نا جب جائیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا، ترجمے کو چھوڑ دیں آپ، اس کا مطلب یہ ہے ہتھیلی، ٹھیک ہے، لیکن کف جو ہے، ید جس کو ہم کہتے ہیں نا، یہ دیکھیے ید، یہ دیکھیے یہ لفظ آیا ہے ید کا مطلب ہے ہاتھ، اور ہاتھ جو ہے وہ انگلیوں سے لے کر کندھے تک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ید، انگلیوں کے پور سے لے کر، ناخن سے لے کر، ناخن کے اطراف سے لے کر کندھے تک کا جو عضو ہے نا، اس کو عربی میں کہتے ہیں ید۔ اور کف جو ہے، کف یہ کہتے ہیں اس ہتھیلی کو جو ناخن سے لے کر یا ناخن کی حد سے لے کر، یہ دو جو ہڈیاں ہیں کلائی کے اوپر، یہاں تک کا جو حصہ ہے، یہاں تک کا جو عضو ہے جس کو ہم ہلا سکتے ہیں، جس کو ہم ہلاتے ہیں، جس کو ہم کام کے لیے استعمال کرتے ہیں، جو لچکدار حصہ ہے ہمارا، جو اس کے اندر جوڑ ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں کف۔ تو جب اب واضح ہو گیا کہ کف کہاں سے کہاں تک ہے، تو پھر یہ سوال پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہتھیلی دھونے کا کیا مطلب ہے۔ جب واضح ہو گیا کہ کف کس کو کہتے ہیں، کف کہتے ہیں حد سے، انگلیوں کی حد سے لے کر اس جوڑ تک، یہ پورا عضو جو ہے نا، اس کو ہم ہتھیلی یا کف کہتے ہیں۔ تو یہ کف ہے۔ تو وضو کے لیے پانی طلب کیا اور اپنے ہاتھ 3 مرتبہ دھوئے، یا ہتھیلی 3 مرتبہ دھوئی، جو بھی کہہ رہے ہیں آپ۔ اب جب واضح ہو گیا کف تو اب وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، تو ہاتھ 3 مرتبہ دھوئے، اپنے ہاتھ 3 مرتبہ دھوئے۔ اب آگے چل کے آپ کو معلوم ہوگا، کیونکہ اس کتاب میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا
بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم ایسی معلومات. اب یہ کون سا وضو کرنے جا رہے ہیں؟ وضو کی بھی کئی قسمیں ہیں. ایک وضو ہے عبادت کے لیے، جس کے بعد نماز پڑھی جائے گی. ایک وضو ہے تجدید وضو کے لیے. ایک وضو ہے رات کو سونے کے لیے. ایک وضو ہے نیند سے بیدار ہونے کے لیے. اور ہر ایک کے الگ الگ حکم ہیں. یہ شاید ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے لیے نئی بات ہو. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ بات ہے. تو اگر یہ وضو جو ہے نا عبادت کے لیے ہم مان لیں اس کو، کیونکہ آگے چل کے آ رہا ہے نا کہ یہ نماز کے لیے آگے جو یہاں جو حذف ہے حصہ، جو حصہ یہاں سے حذف ہے، اس سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ وضو جو ہے نا بطور عبادت انجام دیا جا رہا ہے نماز کے لیے. تو اس کا پھر یہ صیغہ ہے جو یہاں پر حدیث میں بتایا گیا ہے. اور اگر یہ وضو نیند سے بیدار ہونے کے لیے ہوتا تو پھر یہ طریقہ غلط تھا. آغاز غلط ہے. پھر آغاز کسی اور طریقے سے ہوگا، اس طریقے سے نہیں ہوگا. تو وہ کیا طریقہ ہے آگے جو حدیثیں آئیں گی نا ہم اس میں پڑھیں گے. لیکن میں صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ کون سا وضو ہے اور وضو کی کتنی قسمیں ہو سکتی ہیں. تو بہت ساری قسمیں ہیں. نیند سے بیدار ہونے کا جو وضو ہے نا اس کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہے. آغاز اس کا طریقہ تو یہی ہے وضو کا، لیکن جو ہے نا وہ اس کا جو ہے نا وہ آغاز اس طرح سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ غسل کفیہ ثلاث مرات، وضو کے لیے پانی طلب کیا اور اپنی ہتھیلیاں 3 مرتبہ دھوئی، جس طرح سے ہمیں معلوم ہوا ہے کف کس کو کہتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے منہ میں پانی ڈالا، جس کو ہم کلی کہتے ہیں، کلی کرنا. اور پھر ناک میں پانی چڑھایا اور پھر اس کو جھاڑ کے صاف کر دیا. اس کے بعد کیا کیا؟ اس کے بعد اپنا چہرہ دھویا 3 مرتبہ. 3 مرتبہ. تو آپ ایک بات نوٹ کریں کہ یہاں پر لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی ہتھیلیاں دھوئی 3 مرتبہ اور پھر اپنا چہرہ دھویا 3 مرتبہ اور پھر اپنے بازو دھوئے 3 مرتبہ اور پھر اپنے پیر دھوئے 3 مرتبہ. یہاں پر 3 مرتبہ کیوں نہیں لکھا؟ دیکھیے نا، تم مستنسرا بس کتنی مرتبہ کوئی لکھا ہے یہاں پر؟ کچھ لکھا ہے؟ کتنی مرتبہ سمجھیں گے آپ؟ کیا سمجھیں گے اس سے؟ سب اس میں اردو ترجمہ جو ہے اس میں 3 مرتبہ ناک میں پانی داخل کیا. ہاں لیکن میں نے کہا نا ترجمے کو چھوڑ دیں آپ تھوڑی دیر کے لیے. ترجمہ آپ کے سپورٹ کے لیے ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ترجمہ دیا ہے. ترجمہ اصل نہیں ہے، اصل یہ ہے عربی کا متن. آپ غور کریں نا خود ہی، متن پہ غور کرنا ہے نا. جو ہمیں ملی ہے چیز وہ عربی میں زبان میں ملی ہے اور یہ ہے وہ. اس کو چھوڑ دیں، یہ تو مبارک صفی الرحمان پوری نے لکھی ہے، اس کو چھوڑ دیں آپ. غلطی بھی ہو سکتی ہے ان سے اور اصطلاحات کی وہ بھی دیکھیں. ابھی ہتھیلی کا مطلب کیا ہے اردو زبان میں؟ ہتھیلی کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں ہتھیلی تو کسی اور چیز کو کہتے ہیں. ہتھیلی جو ہے نا عربی زبان میں وہ ہاتھ کا منہ ہے، ہاتھ کا منہ والا حصہ. اس کے پشت والے حصے کو ہتھیلی نہیں کہتے ہم اردو زبان میں.
ऐसा ही है ना, या ऐसा नहीं है? हथेली जब कहते हैं तो उसका मतलब क्या है? पुष्ट वाला हिस्सा या सामने वाला हिस्सा? तो जी सामने वाला हिस्सा जी, सामने बिल्कुल वाला हिस्सा ना, तो पुष्ट वाले हिस्से को नहीं धोना क्या? इसीलिए अरबी बिल्कुल सही। मोतबर है। मोतबर जो चीज है वो है अरबी जबान में जो बात आई है उसी को, वही मोतबर है। तर्जमा जो है ना हमारी मजबूरी बन जाती है, क्योंकि उर्दू जो है ना अरबी के मुकाबले में बहुत तंग जबान है ना। तो ये भी तो आप समझे ना कि हम किसी एक बहुत ही वसी जबान को एक बहुत ही तंग जबान में तर्जमा कर रहे हैं, तो फिर मजबूर हैं हथेली लिखना। अच्छा, तो इससे दो चीजें समझ में आती हैं, क्योंकि जहां जहां 3 मरतबा धोने का जिक्र है तो उसको वहां पर 3 मरतबा का जिक्र आया है। 3 मरतबा, 3 मरतबा, 3 मरतबा, 3 मरतबा। लेकिन यहां पर 3 मरतबा का जिक्र नहीं आया। ठीक है, तो इसकी दो असबाब हैं। एक सबब यह है कि वजू में आज़ा को 3 मरतबा धोना ये कमाल है। कमाल, इसका कमाल है 3 मरतबा उसको धोया जाए। लेकिन क्या 4 मरतबा भी धोया जा सकता है? नहीं जी, नहीं धोया जा सकता। क्या 1 मरतबा धोया जा सकता है? जी बिल्कुल धोया जा तो सकता उसका है, मतलब यह है कि 2 मरतबा भी धोया जा सकता है। बेशक। ठीक है, तो ये इसकी वजाहत हमें आगे पढ़ने में आगे जो हदीसें आएंगी ना उसकी इन चीज़ों की वजाहत आगे भी आ रही है। लेकिन यहाँ पर जो है ना 2 असबाब की वजह से 3 का लफ्ज नहीं आया। ये रावी से सहू नहीं हुआ, ये रावी से सहू नहीं हुआ है, जो मुत्तफक अलैह हदीस है ना। इसकी पहली वजह तो ये है कि ये अगर हम 1 मरतबा करें तो भी चलेगा, 2 मरतबा करें तो भी चलेगा, 3 मरतबा करें तब भी चलेगा। दूसरी इसकी वजह ये है कि कुल्ली करना और नाक में पानी चढ़ाना ये 2 आज़ा हैं, मुंह और नाक। आदमी का मुंह और नाक 2 आज़ा का जिक्र है। तो ये 2 आज़ा जो है ना ये वजह किताबें हैं। वजह ये कहाँ पर हैं, किधर हैं, किस उजू में है? ये मुंह पे है ना चीज दोनों। हाँ ना, मुंह पर है ना, तो यहाँ आगे मुंह को धोने का जिक्र आ रहा है ना। जी जी, तो ये उजू है, इसका ताबे है ना, तो इसको फिर दोबारा 3 मरतबा लिखने की जरूरत नहीं है ना। जब हम कह रहे हैं कि मुंह को 3 मरतबा धोया तो इसका मतलब यह है कि मुंह के ताबे आज़ा को भी 3 मरतबा धोया। जब मुंह को 3 सही। मरतबा धोया है तो मुंह के अंदर जो नाक है उसको भी 3 मरतबा, और जो मुंह के अंदर जो कुल्ली करना है वो भी 3 मरतबा होगा, क्योंकि ये सारे आज़ा इसी के ताबे हैं। ठीक है, वाज़ेह हो गया। उसके बाद जो है ना उन्होंने दायां हाथ धोया। यद यद, अब यहाँ पर यद का मतलब क्या है? हमने कहा यद जो है ना पूर से लेकर कंधे तक यद कहते हैं। तो मगसल यदहुल युमना, अपना दायां हाथ धोया। तो ये हाथ से मुराद क्या ली जाएगा, इसलिए यहाँ पर वजाहत करने की जरूरत पेश आ गई कि कहाँ तक है ये। तो कहा गया मिरफक। मिरफक कहते हैं कोहनी को। तो मालूम ये हुआ कि ये वजू धोना है हमने 3 मरतबा, पहले दायां उसके बाद बायां, कहाँ तक? कोहनी तक। उसके बाद ये मसह का जिक्र आ गया। यहाँ पर मसह का जिक्र आ गया। अब देखिए एक और बात, जिस चीज को या जिस उजू को धोने का जिक्र आया है, धोने का हुक्म है, वहां पर आएगा गसला। देखिए गसला, गसला धोना, यहाँ पर है गसला। जिस उजू को धोने का जिक्र है वहां पर आएगा गसला। और जिस उजू को धोने का जिक्र नहीं है या धोना जरूरी नहीं है, क्योंकि धोएंगे तो वो दूसरा मसला हो जाएगा, वहां पर आया है मसहा। मसह किया, हाथ फेर दिए उसके ऊपर।
ثم مسح برأسه. یہاں پر بھی یہ نہیں بتایا کہ کتنی مرتبہ، لیکن یہاں پر نہیں ذکر ہوا مسح کا کتنی مرتبہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ہی مرتبہ ہے، اسی لیے بتانے کی ضرورت نہیں، ورنہ مسح نہیں ہوگا، پھر دھونا ہو جائے گا۔ اگر سر پر 3 مرتبہ مسح کریں گے تو پھر وہ گیلا ہو جائے گا، یعنی اتنا گیلا ہو جائے گا کہ پانی ٹپکنے لگے گا نا اسے، تو پھر وہ مسح نہیں ہوگا، پھر وہ دھونا ہو جائے گا، غسلہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے نا پھر انہوں نے غسل رجلہ الیمنی، پھر انہوں نے اپنا دایاں پیر یا پاؤں دھویا۔ تو جس طرح سے یہاں پر ید کی اصطلاح معروف ہے کہ یہ کہاں سے کہاں تک ہے، اسی طرح سے رجل کی بھی اصطلاح معروف ہے کہ یہ کہاں سے کہاں تک ہے، اور رجل اسی طرح سے جس طرح سے ہاتھ جو ہے انگلیوں سے لے کر کندھے تک ہیں، اسی طرح سے رجل انگلیوں سے لے کر جوڑ تک ہیں، پوری ٹانگ جس کو ہم کہتے ہیں اس کو رجل کہا جاتا ہے۔ اب اس کے الگ الگ اعضاء ہیں، الگ الگ حصے ہیں، الگ الگ نام ہیں، لیکن رجل عام طور پر یہی ہے۔ اسی لیے وضاحت کی ضرورت پیش آ گئی کہ کہاں تک دھونا ہے، تو فرمایا الی الکعبین، ٹخنوں تک، ٹخنوں تک 3 مرتبہ، اور پھر بایاں پیر یا بایاں پاؤں اسی طرح سے، مثل ذالک یعنی اسی طرح سے 3 مرتبہ۔ ایک اور چیز اس کے اندر ہے، وہ یہ ہے کہ ایک بات یہاں پر آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر لفظ آیا ہے الی المرفق، الی المرفق، یعنی کہ کوہنی تک۔ پھر انہوں نے اپنے ہاتھ دھوئے، اپنا دایاں ہاتھ دھویا کوہنی تک۔ تو جو کوہنی تک کہا گیا ہے، کوہنی تک، الی الکعبین، کوہنی تک، اور یہاں پر فرمایا ہے اپنا پیر دھویا، پاؤں دھویا، الی الکعبین، ٹخنوں تک۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا کوہنی کو بھی دھونا شامل ہے، یا کوہنی کی حد تک دھونا ہے اور کوہنی شامل نہیں ہے؟ اور یہاں پر ٹخنوں تک کا مطلب کیا ہے؟ کہ ٹخنوں کی حد تک دھونا ہے، یعنی جہاں ٹخنے شروع ہو رہے ہیں اس کے نیچے والا جو حصہ ہے وہ ٹخنے شامل نہیں ہیں، یا پھر اس کے اندر ٹخنے شامل ہیں، الی الکعبین۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ الی کا مطلب یہ ہے کہ اس حصے تک، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو شامل کرنا ضروری ہے، اس کے ساتھ اس کو شامل کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ حد یہاں سے شروع ہو رہی ہے، یہاں پر ختم ہو رہی ہے، اس حد تک اس کو دھونا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوہنی شامل ہے، اور یہاں پر معلوم ہو گیا کہ ٹخنا اس کے اندر شامل ہے۔ اچھا، ایک اور چیز اس کے اندر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک ترتیب جو بتائی گئی ہے، ترتیب وضو کی، یہ ترتیب جس طرح سے بتائی گئی ہے، اس ترتیب کے ساتھ وضو کرنا ہے۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ آزاد ہوئے جائیں، مقصد یہ ہے کہ اس ترتیب کے ساتھ دھوئے جائیں۔ میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا، بھائی ایک آدمی منہ دھوتا ہے، پھر ہاتھ دھوتا ہے، پھر پیر دھوتا ہے، پھر اس کے بعد آخر میں جا کے کلی کرتا ہے اور پانی ناک میں چڑھا کے اس کو جھاڑ دیتا ہے، تو وہ اعضاء تو آ گئے نا سارے ساتھ، کوئی عضو رہ گیا نہیں رہا۔ یا ہاتھ دھونے کی ضرورت کیا ہے، ویسے ہاتھ گیلے ہو جائیں گے، تو ہاتھ دھوئے بغیر ہم جو ہے نا فوری طور پر کلی کرتے ہیں نا، یہ سارا کچھ کرتے ہیں، تو یہ اس کو کہتے ہیں ترتیب۔ تو وضو کی شرط ہے
وضو کی شرائط میں سے شرط ہے ترتیب، یہ ترتیب جو بتائی گئی ہے اسی طرح سے. اور اس کی دوسری شرط ہے اور اس کو بہت ضروری سن لیجئے، خاص طور پر جو لوگ دفتر میں نماز پڑھتے ہیں. عام طور پر ایسا ہوتا ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے اپنے دفتر میں، تو یقیناً آپ کے دفتر میں بھی ایسا ہوتا ہوگا. اس کو کہتے ہیں موالا. موالا تو دو شرطیں ہیں وضو کی، ایک ہے ترتیب اور دوسرا ہے موالا. ترتیب یہی ہے جو بتائی گئی ہے، اس ترتیب کے ساتھ دھونا ہے. موالا کیا ہے؟ موالا یہ ہے کہ ایک وضو کے بعد دوسرا وضو، ایک وضو کے بعد فوراً دوسرا وضو دھویا جائے، جس طرح سے یہاں پر بتایا گیا ہے. ہاتھ دھونا ہے، پھر کلی کرنی ہے، پھر ناک جھاڑنی ہے، پھر منہ دھونا ہے، پھر ہاتھ دھونے ہیں کوہنیوں تک، پھر مسح کرنا ہے، اور پھر پیر دھونے ہیں، پہلے دایاں اس کے بعد بایاں. یہ ترتیب ہے. موالات کیا ہے؟ موالات یہ ہے کہ ہاتھ دھونے ہیں، اس کے فوراً بعد کلی کرنی ہے، اس کے فوراً بعد ناک میں پانی چڑھانا ہے، اس کے فوراً بعد منہ دھونا ہے، اس کے فوراً بعد ہاتھ دھونے ہیں، اس کے بعد مسح کرنا ہے، اس کے بعد پیر دھونے ہیں. تو یہ ہے ترتیب اور موالات، ایک دوسرے کے بعد فوراً کرنا ہے. تو یہ میں بات آپ سے کیوں کر رہا ہوں؟ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے دفاتر میں ایسا ہوتا ہے، یعنی کہ ضروری نہیں ہے ایسا ہی ہوتا ہو، لیکن ہوتا ہے. ایک آدمی نے جوتے پہنے ہوئے ہیں، موزے پہنے ہوئے ہیں، مثال کے طور پر بتا رہا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. اب اس نے پیر دھوتے وقت موزہ اتارا، پیر دھویا. اب موزہ کیسے پہنے، جوتا کیسے پہنے؟ لازمی ہے کہ پیر جو گیلا ہے اس کو ٹشو سے صاف کرے گا، اور صاف کرنے کے بعد موزہ پہنے گا، پھر جوتا پہنے گا، پھر دوسرا پیر موزہ اتارے گا، دوسرا پیر دھوئے گا، اور پھر اس کو ٹشو سے صاف کر کے خشک کرے گا، پھر موزہ پہنے گا، اور پھر جوتا پہنے گا. یہ عام روایت ہے، یہ یعنی سمجھنے کہ یہ ہر دفتر میں یہی ہوتا ہے. تو کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک نہیں ہے، خشک نہیں ہونا چاہیے. ہاں جی، خشک نہیں ہونا چاہیے جس سے ہم آخر تک. ہاں، تو یہ موالات کی خلاف ورزی ہو گئی. موالات کی شرط کیا ہے؟ موالات کی شرط یہ ہے کہ ایک وضو خشک ہونے سے پہلے دوسرا وضو دھو لیا جائے. ابھی خشک نہیں ہوا وضو تو دوسرا وضو دھو لیا جائے. ایسا نہیں ہے کہ پہلا وضو دھو لیا آپ نے اور دوسرا وضو دھونے سے جو ہے نا آپ سمجھ لیں کہ آپ نے ہاتھ دھوئے، کلی کی، ناک میں پانی چڑھایا، منہ دھو لیا. اب جو ہے نا آپ کو فون آ گیا، مثال کے طور پر آپ گئے، فون سن لیا آپ نے، اب واپس آئے، اب 1-2 منٹ فون سنیں گے، واپس آئیں گے، اس وقت تک جو ہے نا آپ کے اعضاء جو آپ نے دھوئے تھے وہ خشک ہو گئے. اب آپ جو ہے نا وہیں سے آگے بڑھا رہے ہیں سلسلہ جہاں پر روکا تھا آپ نے. اب آپ ہاتھ دھو رہے ہیں، پھر مسح کر رہے ہیں، پھر پیر دھو رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ میں پہلے 3 دھوئے تھے پہلے، اب 3 دھو رہا ہوں. تو اس میں کیا ہوا؟ اس میں موالات کی شرط ختم ہو گئی. تو موالات کی شرط بہت ضروری ہے. ایک موالات کی شرط کیا ہے؟ موالات کی شرط یہ ہے کہ ایک وضو کے خشک ہونے سے پہلے دوسرا وضو دھو لیا جائے. یہ شرط ہے موالات کی. تو یہ چند باتیں تھی آج کی حدیث کے حوالے سے. تو اس میں اور مزید چیزیں آئیں گی ہمارے سامنے اگلی حدیثوں میں. 4-5 حدیثیں جو آگے آ رہی ہیں نا، ان سب کا تعلق وضو سے ہے، اور اس میں جو ہے نا کچھ چیزیں ہمیں نئی چیزیں بھی معلوم ہوں گی. کوئی سوال، کوئی ابہام، کوئی اشکال، کوئی بات اگر کسی کو کہنی ہو؟ جی ایک بات رکھنا چاہ رہا ہوں. ہاں جی. ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی نے وضو کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ اس کے ٹخنے کا پچھلا حصہ خشک رہ گیا ہے. ہاں جی. تو اس کو یہ نہیں کہا کہ جاؤ اس کو گیلا کرو، بلکہ یہ کہا دوبارہ وضو کرو. ہاں، کہ یعنی کہ اس کے کوئی بھی حصہ جو اس کے ٹخنے تک پاؤں کا ہے
وہ میرا پچھلا خیال ہے حصہ یہ حدیث ہے اس کے اندر. اچھا یہ اسی میں سے میرا بات. خیال ہے کہ یہ حدیث ہے، اگر مجھے یاد پڑتا ہے یار یہ حدیث ہے. جی جی میرا یاد اتنی اگر کمزور ہو گئی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بہت برا ہو گیا ہوں. اچھا آپ بتائیے میں جب تک دیکھ رہا ہوں. جی بس یہی کہ ان کو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے ٹکنے کا پچھلا حصہ جو ہے وہ گیلا نہیں ہوا، اور جاؤ تم وضو دوبارہ کر کے آؤ. دوبارہ کرنے کا مطلب یہی ہوگا کہ اس وقت تک ان کے باقی اعضاء خشک ہو گئے ہوں گے، اس لیے ان کو کہا کہ دوبارہ کر کے آؤ، اور اس کو صرف یہ نہیں کہا کہ صرف اتنا حصہ گیلا کر کے آؤ. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. ہاں ان کو یہ ہے کہ کہا کہ دوبارہ جا کے وضو دوبارہ کرو، انہیں وضو نہیں کیا. جی مکمل نہیں ہوا وضو. جی ہاں یار یہ حدیث میرا خیال ہے کہ اس میں ہے. یار میرا اس کا مطلب یہ ہے کہ میری یادداشت. ہاں جی یہ حدیث ہے، شکریہ. حدیث نمبر 50 ہے، حدیث نمبر 50 میں ہے یہی بات جو آپ کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بھی جوان ہوں. ماشاء اللہ. تو نہیں، اگر میں اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ جو ہے نا وہ سٹھیانے کی عمر ہے. آپ کو نہیں سننی چاہیے میری بات، کیونکہ ہمارے بزرگوں کا یہی عمل رہا ہے نا کہ جب اگر سٹھیا گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان سے کوئی بات نہیں سنی جائے گی. یعنی کہ دین کی کوئی بات اگر وہ بتاتے ہیں تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی، کیونکہ یہ اس عمر کو انہوں نے بات کہی جس عمر میں ان کی یادداشت کمزور ہو گئی. راویوں کا بھی یہی ہے نا، آپ کو معلوم ہے نا راوی نے یہ حدیث کس عمر میں روایت کی تھی. اگر عمر درازی کی یعنی کہ بہت زیادہ بڑھاپے کی عمر میں وہ انہوں نے بات بتائی تو وہ بات قابل عمل نہیں ہے، اگرچہ وہ حدیث صحیح ہو. تو کس عمر سے بڑھاپا شروع ہوتا ہے؟ یادداشت پر ہے نا. اگر یادداشت چھوٹ نہیں رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر بیٹھ جاؤ چپ کر کے، اللہ نہ کرو. کیونکہ آپ ایسی صحیح. بات بتائیں گے لوگوں کو جو لوگوں کے لیے مشکل بن جائے گی نا. آپ غلط بات بتائیں گے لوگوں کو. آدھی بات بھی ہو سکتی ہے. بالکل صحیح. ہاں نا، یادداشت نہیں رہی نا. اب ظاہر ہے کہ کتابوں کا زمانہ نہیں تھا نا کہ کتاب ہے تو جا کے پڑھوں گا تو دیکھوں گا، یا گوگل پہ سرچ ماروں گا تو بات نکل آئے. ایسے نہیں تھا نا، یادداشت پر ہے صحیح. تو یادداشت کی بنیاد پر بات بتانی ہے نا. حضرت ابو ہریرہ کو دیکھ لینا، اتنی ساری حدیثیں انہوں نے یادداشت کی بنیاد پر بتائی ہے نا. یہ ویسے ایک بات بتانے جا رہا ہوں میں آپ کو، ایسی ضمنی بات ہے. ایک صحابی تھے، اب مجھے بہت بڑے صحابی ہیں، معمولی صحابی نہیں ہے، یعنی کہ معمولی تو کوئی بھی نہیں ہے لیکن چھوٹے صحابہ میں سے نہیں ہے، یعنی نامعلوم صحابہ میں سے بہت بڑے صحابی ہیں. نام میں بھول رہا ہوں کیا نام تھا ان کا. تو ایک مرتبہ جو ہے نا چاند دیکھنے کے لیے لوگ گئے باہر. چاند دیکھنے، رمضان کا چاند تھا یا عید کا چاند تھا، یعنی ایسا چاند جس پر دین کے احکام کا دار و مدار ہے، حج کا چاند جیسے. تو بزرگ نے کہا کہ میں بھی چلوں گا دیکھنے کے لیے. تو ساتھ لے گئے بزرگ کو. بزرگ بہت بڑے صحابی ہیں، بہت بڑے صحابی. تو ان کو بھی لے کر گئے. اس وقت کمزور ہو گئے تھے، بہت زیادہ کمزور ہو گئے تھے. تو جب لے کے گئے تو لوگوں نے دیکھنا شروع کیا چاند، کسی کو نظر نہیں آیا. بزرگ نے کہا یہ دیکھو چاند میں دیکھ رہا ہوں. مبارک ہو، چاند نظر آ گیا. لوگوں نے کہا حضرت چاند نہیں نظر آیا، کوئی چاند نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں میں دیکھ رہا ہوں چاند نظر آ گیا. آپ کیا کر سکتے ہیں آپ؟ جب ایک بہت بزرگ صحابی ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر حضرت عثمان ہے، یا جیسے کہ مثال کے طور پر استاد صاحب یہ انس بن مالک کی کہانی ہے. ہاں جی، انس بن مالک جیسے صحابی ہیں، کتنے بڑے صحابی ہیں. 100 سال کی عمر تھی. ہاں اگر 100 سال کی عمر میں 100 سال کو رہنے دیں فی الحال، حضرت انس جب کہہ رہے ہوں کہ میں نے چاند دیکھا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ کچھ نہیں کر سکتے نا آپ. جب صحابی کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے، میں دیکھ رہا ہوں چاند کو، تو اب مشکل پڑ گئی نا سب لوگوں کے لیے کہ کیسے کہیں کہ نہیں چاند نظر نہیں آیا. اب ایک صحابی ہمارے درمیان موجود ہے
اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے دیکھا ہے چاند. تو پتہ یہ چلا کہ وہ جو ہے نا ان کے بھووں کے بال جو ہے نا ایک بال زیادہ لمبا ہو گیا تو آنکھ کے اوپر آ گیا, تو وہ دیکھ رہے تھے تو ان کو وہ ایک بال جو بھووں سے لٹک گیا نیچے وہ نظر آ رہا تھا, تو وہ سمجھے کہ وہ چاند ہے. تو ان کو جا کے جو ہے نا جو شاگرد تھے ساتھ میں انہوں نے صاف واف کیا, بال سیدھے کیے, اب دیکھیے, تو انہوں نے دیکھا تو چاند تو نظر نہیں آ رہا تھا. تو یہ ہمارے ہاں ایک معیار ہے تدریس کا معیار کیا ہے؟ تدریس کا معیار یہ ہے کہ اہل علم سے بات لی جائے گی جب ان کی یادداشت مضبوط ہو. جب یادداشت کمزور ہو گئی یا بڑھاپے کو پہنچ گئے تو پھر ان کی بات نہیں مانی جائے گی. اس لیے بہت ضروری ہے کہ یہ حدیث دیکھنی پڑے گی کہ یہ ہے یا نہیں ہے. تو الحمدللہ حدیث ہے, موجود ہے, حدیث نمبر 50 ہے. تو انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی. جزاکم اللہ خیر, بہت شکریہ. ایک سوال اور تھا کوئکلی. ہاں جی, ابھی آپ نے بتایا جیسے کہ حدیث ہے کہ وضو جو ہے وہ نماز کے لیے ہے, تو عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ باوضو رہیں, اور تو ان دونوں کا کیا ہے آپس میں؟ وہ ہاں میں نے آپ صرف سے یہ نماز کہا کے نا, لیے ہوگی یا باہر گھر سے نکل رہے ہیں یا باوضو رہنے کے لیے, تو ان دونوں کا دیکھیے نا ایک وضو ہے نماز کا وضو. نماز کا وضو اگر آپ پڑھ رہے ہیں یا تجدید وضو کر رہے ہیں تو وہ تو یہی طریقہ ہے جو بتایا گیا ہے. نیند سے بیدار ہونے کے لیے وہ آپ پڑھیں گے آگے چل کے کہ اس کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہے. اچھا, ہاں مطلب طریقہ مختلف اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ بالکل الگ طریقے سے وضو کرنا ہے, لیکن اس کے اندر ایک حکم ہے, اس کو فالو کرنا بہت ضروری ہے. تو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ, آپ جلدی نہ کریں. ٹھیک, جزاک اللہ. یہ میرا خیال ہے کسی نے, یہ طارق صاحب نے وہ واقعہ یہی ہے نا, ہاں تو یہی واقعہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے نا. یہ طارق صاحب نے بتایا کہ حضرت انس کی عمر 103 سال تھی اس وقت, اور انہوں نے کہا میں بھی چلوں گا چاند دیکھنے کے لیے, اور گئے چاند دیکھنے کے لیے. تو حضرت انس نے کہا میں دیکھ رہا ہوں. تو لوگ کیسے کہیں کہ نہیں آپ غلط ہیں؟ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ حضرت انس کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ غلط ہیں؟ تو جب انہوں نے وہ بھووں کے بال صاف کیے گئے تو پھر ان کو معلوم ہو گیا کہ ہاں ٹھیک ہے میں نہیں دیکھ رہا, غلط ہے. چلیے جناب, جزاکم اللہ خیر, بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.